27वें सिपारे में है ये, सूरह रहमान के बाद है ये। तो मैं इसकी आयत नंबर जो है पढ़ूंगा 57 से। 57 नंबर की आयत है इसमें कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसान का एक मुकालमा किया, जैसे कोई डायलॉग की शक्ल है, और सवालिया निशान अल्लाह ने उठाए हैं। उस सवालिया निशान का अगर देखा जाए तो जवाब अल्लाह ताला ने खुद दिया भी है, और खुद इंसान से भी उसको मनवा लिया है कि तुम वही कहोगे जो हम जवाब दे रहे हैं तुम्हें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, हमने तुमको पैदा किया है। यानी तुम कोई आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि मैंने अपने आप को पैदा कर लिया है। और कोई ये कहे कि साहब 50 खुदा हैं और 50 खुदा ने सबने मिलकर एक ही इंसान को बनाया, और सब एक ही तरीके पर राजी हो गए कि सबका ब्लड डोनेशन एक दूसरे को चल जाएगा, और जिस्म जो है मतलब सब एक ही तरह काम करेगा। तो अगर सारे लोगों ने मिलकर एक ही काम किया तो एक इंसान यही कहेगा कि भाई फिर एक खुदा काफी था, मतलब 50 की जरूरत क्या थी जब सारे लोग एक ही बात पे पहुंच रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था 50 अगर होंगे तो 50 अलग अलग वजन। देखिए ना, आप 50 दुनिया में कार मेकर होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी गाड़ी की कुछ चीजें होंगी साथ में होती हैं, लेकिन ये कि उनकी मेकिंग के कुछ ना कुछ ऑप्शन अलग होंगे, और आप उसको बिल्कुल नहीं मान सकते कि साहब ऐसा होगा। यानी बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जैसे हिंदुस्तान में एक हुकूमत कर रहा है एक शख्स, दुनिया के मुशरिकों की बदतरीन किस्म है, जिनके हजारों लाखों बल्कि करोड़ों खुदा हैं, ठीक है ना। तो वो आदमी का कहना ये है, उसका आदमी का यानी कहने का मतलब ये, उसका दिल में मानना उसका ये है कि अल्लाह ताला जो है उसके साथ तो बेपनाह शरीक हो सकते हैं, और अल्लाह मियां को अपने जितने एसोसिएट हैं सबको कबूल करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस हिंदुस्तान में तन्हा हुकूमत करूंगा। यानी मेरे साथ कोई मुझे जवाबदेही के लिए नहीं होगा, ना पार्लियामेंट मुझसे पूछेगी, ना मतलब ये मुझसे कोई कानून पूछेगा, ना अदालत पूछेगी। तो आप अंदाजा कीजिए कि तौहीद है या कि नहीं है। यानी वो अपने लिए तौहीद चाहता है और खुदा के लिए शिर्क चाहता है ना। अजीब बात। यानी आप गौर कीजिए इस बात पर कि इंसान जो है अगर उसको किसी चीज में यानी जरा से भी अहमियत मिल जाए, ताकत मिल जाए, कुछ हो जाए, तो सबसे पहले काम वो क्या करता है कि वहदहू ला शरीक, मतलब मैं किसी के सामने जवाब नहीं होऊंगा, कोई मुझसे मतलब ये कि सवाल नहीं करेगा, किसी को आगे मतलब ये वो नहीं होगा। यही हो ना, आप देखिए इंसान का मिजाज क्या है, यही है ना। और इसी को तौगियान कहते हैं। तागूत का मतलब यही होता है कि एक आदमी जो है वो सब पे अपनी मनमाना चाहता है। जैसे कुरान मजीद ने फिरौन के बारे में कहा कि फिरौन जो है इस हद तक चला गया कि उसने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं। तो आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कि भाई नानो खलकनाकुम, हमने तुमको पैदा किया। अच्छा, इसमें आप हम का लफ्ज हटा दीजिए, लेकिन आप इसको इतना मानना पड़ेगा कि वी आर क्रिएटेड बाय होम। चलिए इसको आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, लेकिन इतना तय है कि ये आप नहीं कह सकते कि आई क्रिएटेड माई सेल्फ, आई डिजाइन माई सेल्फ। तो ये तो नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला की इस बात को अगर देखा जाए तो दुनियावी लिहाज से भी, अगर दुनिया की मंतिक पर आप गौर करें, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने तुमको पैदा किया है, फिर तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते हो। तो इसमें जैसे मौलाना ने इसकी तशरीह में लिखा है कि जैसे हमने तुमको ये बात, हमने तुम्हारे लिए आखिरत में अल्लाह ताला ने कहा है कि दलाइल बैकबात आखिरत तौहीद के इस्तेदलाल करते हुए अल्लाह ताला ने इन बातों को पेश किया है कि आखिरत का सबूत इससे मिलता है, तौहीद की सदाकत इससे मिलती है। तो इसमें जो बात अल्लाह ताला ने कही है वो ये है कि हमने तुमको पैदा किया, तुम क्यों नहीं मानते। अच्छा देखिए, अब पैदाइश का मसला कहां से शुरू किया अल्लाह ताला ने। भाई एक तो पैदाइश का मसला होता है जो आपको कहिए कि आपके इल्म में नहीं है, लेकिन एक पैदाइश का हिस्सा वो है जो इंसान के अपने प्रोसेस में हर इंसान जानता है। आज की मेडिकल साइंस जो है वो इंसान के बारे में कब पहला इंसान पैदा हुआ था, कैसे उसकी तख्लीक मिट्टी से हुई थी, उसके बारे में उसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन एक इंसान का जो आगाज होता है जी कि मर्द और औरत के मतलब मादों से मिलकर जिस तरीके से चीज बनती है, ये तो आज की मेडिकल साइंस के पास इसका पूरा इल्म मौजूद है। लेकिन आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला उसमें ये बात को कैसे अपने दलील के लिए, तौहीद के और अल्लाह की दलील के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अफरअयतुम तुमनून, तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारे जिस्म से एक मादा निकलता है। एक मादा वो है जो मर्द के जिस्म से निकलेगा खाली, और एक हिस्सा वो है जो सिर्फ औरत के जिस्म से निकलेगा। और ये तन्हा मर्द का मादा पैदा नहीं कर सकता बच्चे को, और तन्हा जो है औरत का मादा नहीं पैदा कर सकता। तो तुम्हें क्या इस बात पर तुम्हें यकीन नहीं आता कि इस तख्लीक के लिए हमने तुम्हारी मजबूरी बना दी कि तुम मर्द बन के फिरौन बन जाओ,
لیکن بچہ نہیں پیدا کر سکتے. فرعون کا بچہ نہیں تھا اپنا, ساری طاقت اس کے بعد ہوگی لیکن ایک بچہ نہیں پیدا ہو رہا تھا اس سے. تو آپ اندازہ کیجئے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے جسم سے جو یہ مادہ نکلتا ہے, یہ نطفہ نکلتا ہے, یہ کہاں سے اس سے تخلیق پیدا ہوتی ہے؟ تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اس کے پروسیس ہے, اس کا صرف میٹیریلائز حصہ ہے, یعنی اسباب ہیں. مطلب میرے پاس لکڑی ہے تو لکڑی سے میں نے ایک فرنیچر بنا لیا تو میری شہرت ہوگی کہ صاحب بہترین فرنیچر بنانے والے ہیں. لیکن لکڑی کہاں سے آئی؟ اور یہ لکڑی جو ہے مطلب یہ کیسے درخت کے ذریعے سے اتنی کارگر ہو گئی کہ انتہائی ہری لکڑی اور کچی لکڑی انتہائی پکی بہترین قیمتی لکڑی بن گئی, اور طرح طرح کی لکڑی ہزاروں لاکھوں قسم کی بن گئی. اگر درخت خود پیدا کرتا ہوتا تو اس میں کہتے یہ صفت پیدا ہو گئی کہ وہ فلاں مخلوق ایسی پیدا کرے گا, فلاں لکڑی ایسی پیدا ہوگی, فلاں کی یہ ویلیو ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی کوشچن میں کہ تم بتاؤ کہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں, تو مانا اس کے اس میں لکھتے ہیں کہ اس مختصر فقرے میں انسان کے سامنے بہت اہم بات پیش کی گئی ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف انسان اگر اس بات پہ غور کرے کہ وہ کس طرح سے پیدا ہوا ہے تو قرآن کی تعلیم میں جو توحید ہے اس پہ اس کو شک نہیں ہوگا, اور نہ اس کی تعلیم آخرت میں شک پیدا ہوگا. انسان آخر اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے نا کہ مرد اپنا نطفہ عورت کے رحم میں پہنچا دیتا ہے, مگر کیا نطفے میں پیدا کرنے کی اور لازماً انسان کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت خود بخود پیدا ہو گئی ہے, یا انسان نے خود پیدا کی ہے, یا خدا کے سوا کسی اور نے پیدا کر دی ہے, یا یہ کہ یہ مرد عورت کے یا دنیا کی طاقت میں ہے کہ ان کو ہٹ کر کسی اور ذریعے سے اس نطفے کو حمل میں استقرار کر دے, پھر استقرار حمل سے وضع حمل تک ماں کے پیٹ میں بچے کی درجہ بدرجہ تخلیق, پرورش, اور ہر بچے کی صورت گری, اور ہر بچے کے اندر مختلف ذہنی اور جسمانی قوتوں کا تناسب, اور جس کی وجہ سے ہر شخصیت ایک خاص شخصیت بن کے سامنے آتی ہے, یہ خدا کے سوا کسی اور کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں ذرہ برابر دخل بھی کسی انسان کا ہے؟ کیا یہ کام ماں باپ خود کرتے ہیں, کوئی ڈاکٹر کرتا ہے, یا کچھ انبیاء اور اولیاء ہیں جن کا ہم حوالہ دے کے ان کو پوجنے جاتے ہیں, ان کے نام سے مزار پہ جا کے منت مانتے ہیں, کیا وہ پیدا کر دیتے ہیں؟ یا ستاروں کا کام ہے یہ؟ یا یہ کہ مطلب یہ کہ قانون فطرت ہے جو اندھا بہرا ہے جس کو خود پتہ نہیں اپنے بارے میں, اور وہ انسان کے اندر اتنی زبردست قسم کی صلاحیتیں انجیکٹ کرتا ہے جس میں ہر ایک کی اپنی صلاحیت اپنے حساب سے ظاہر ہوتی ہے. اس کا جو تناسب ہوتا ہے جسم کا, اس کا جو تناسب آپ سوچیے بچپن سے بڑھنا شروع ہوتا ہے, اور تناسب بڑا ہونے تک ہر چیز کا تناسب اپنی جگہ رہتا ہے. اب آپ کا ایک بال ہے, سر کے بال کا تناسب الگ بنے گا, مثلا داڑھی کے بال کا الگ بنے گا, اور آپ کے مطلب ہاتھ میں بال ہے اس کا تناسب الگ ہوگا. اگر یہ تناسب بدل جائے, فرض کیجئے کہ آپ کے پیروں میں نیچے بھی بال آ جائیں, مثلا جیسے جانوروں کے ہوتے ہیں مثلا, یا آپ کے جانور ہر طرح کے بال ایک ہی طرح کے گھنے ہو جائیں تو کیا عالم ہوگا. تو یعنی اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ کیا یہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب فطرت پہ انسان ڈال دیتا ہے تو کیا وہ کوئی ارادہ رکھتی ہے, اختیار رکھتی ہے, اور اس کے بعد کوئی حکمت ہے؟ پھر یہ فیصلہ کرنا کہ خدا کے اختیار کے علاوہ کسی کے پاس ہے کہ بچہ ہوگا یا لڑکی ہوگی, خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا, طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا, اندھا ہوگا یا لنگڑا ہوگا, یا صحیح اعضاء کا ہوگا, ذہین ہوگا یا کن ذہن ہوگا, اور یہ کون طے کرتا ہے؟ پھر قوموں کی تاریخ میں قوموں کا عروج و زوال میں کتنا کردار ہوتا ہے اچھے لوگوں کا. یعنی اگر کارگر لوگ نکل آئے, سمجھدار لوگ پیدا ہو گئے, بڑے قابل لوگ پیدا ہو گئے, اچھی لیڈرشپ آ گئی, تو اس کے نتیجے میں قوم بن جاتی. یہ سب کیسے مطلب یہ کہ چیزیں بنتی ہیں؟ تو اگر ایک شخص ضد اور ہٹ درمی مبتلا نہ ہو تو محسوس کرے گا کہ شرک اور دہریت میں ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے. یعنی سوائے سے کہ آپ خدا کا انکار کر دیں, لیکن انکار کرنا تو آدھا جواب ہوا نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں ایک مثال دوں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ صاحب یہ فلاں چیز کس نے بنائی, میں کہ صاحب میں نہیں مانتا انہوں نے بنائی ہے, تو آدھی بات تو ہو گئی. لیکن اب آپ یہ بتائیے نا کہ پھر بنائی کس نے, مطلب کوئی تو آپ کے پاس اس کا پازیٹیو حصہ جو ہونا چاہیے وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. تو اس کا معقول جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, اور جب یہ حقیقت ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے, پالا ہے, اس کو ایک تناسب پیدا کیا ہے, اور اس کو زندگی کے ایک لمحے میں ساتھ دیا اس کا, تو اس کا حق ہے کہ وہ خالق کا مطلب اقرار کیا جائے. بھلے یہ سارا کھیل جو ہے دہریت کا جو کھیل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو مان لیں گے تو پھر خدا کی بات ماننا پڑے گی, بس یہ مسئلہ ہے. بھلے آپ آج کے زمانے میں آپ غور کیجئے نا کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے کسی کو یہ مان لیا کہ یہ وزیر اعظم ہے, آپ نے یہ مان لیا کہ پارلیمنٹ ہے, آپ نے مان لیا سپریم کورٹ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا فیصلہ خود کرنے لگیں گے تو آپ اس کا انکار کریں گے, اور آپ کو اس کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. تو اگر آسان بات یہ ہوتی ہے کہ بجائے سے کہ میں اپنی منمانی کو نبھانے کے لیے کیا کہوں, میں کو صاحب میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا, فرض کیجئے, یا میں فلاں کو نہیں مانتا, تو یہی خدا کے معاملے میں انسان نے بنایا ہے. تو توحید کی طرح یہ سوال آخرت کے معاملے میں بڑا فیصلہ کن ہے
کہ انسان کی تخلیق ایک ایسے کیڑے سے ہوتی ہے جس کو طاقتور خودبین بھی نہیں دیکھ سکتی. یہ کیڑا جو ہے عورت کے جسمانی تاریکیوں میں ایک نسوانی انڈے سے ملتا ہے اور ایک حقیر سا خودبینی وجود ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ایک زندہ خلیہ جو ہے سیل بن جاتا ہے, اور اس سے زندگی بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ایک ایسی شکل میں ہو جاتی ہے کہ انسان اس کو خودبین سے دیکھنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جیتا جاتا ہے, انسان جو ہے وہ دنیا میں جسم کے ماں کے جسم سے باہر نکل کے آ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ پھر اس کے بعد وہ انسان جو ہے جو پرورش ہو کے آیا تھا وہ مطلب دنیا میں بھی ایسی مدت گزارتا ہے جس میں وہ خود سروائیو نہیں کر سکتا. یعنی ایک لمحہ اس کا جو ہے جب تک دیکھ بھال کرنے والے نہ ہو تو اس کا ایک عقل کا اندھا ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ خدا انسانوں کو جس طرح سے پیدا کر رہا ہے یہ خود پیدا ہو رہے ہیں اور انسان پیدا ہو رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز جو بڑی دلچسپ ہوتی ہے وہ یہ کہ آج کا فارمولہ ایک بڑا دلچسپ ہے. فارمولہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز لاکھوں بار ہو تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. مطلب یہ اگر آپ غور کریں کہ ایک بہت ہی نادر قسم کا کوئی مخلوق ہو اور اس کے نسل ختم ہو رہی ہو تو کیا محنت کی جائے گی اس کے لیے, تو اس کے انڈے کی افزائش کرنا ہے. پرندے ہوتے ہیں جس کے لوگ کرتے ہیں, لیکن لاکھوں لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اب یہ ہمارے لیے یہ دو معنی میں تو بڑی اہمیت رکھتا ہے, ایک معنی میں انکار ہے اور ایک معنی میں اقرار ہے. ہم یہ کہیں لاکھوں پیدا ہو رہے ہیں تو اس لیے کوئی اہمیت نہیں ہے, اس میں انکار ہے. لیکن ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے کہ کروڑوں پیدا کرتی تب بھی اس کے پاس سرمایہ ختم نہیں ہوتا. یہاں سے مطلب توحید شروع ہو جاتی ہے. یعنی آپ غور کیجئے کہ ایک چڑیا ہے, آج تک 2000 سال یا 10 لاکھ سال سے جب سے بھی ہوگی چڑیا کے انڈے سے چڑیا ہی نکل رہی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا گڑبڑ ہوئی ہماری اس میں کوا نکل آیا, کوے کے پاس سے کبوتر نکل آیا. مطلب جس طریقے اچھا پھر جو چڑیا کی جتنی نیچر ہے اس کے مطابق اس کو غذا بھی مل رہی ہے, اس کی انتظام بھی ہو رہا ہے. جس کی چونچ غذا کھانے والی ہے وہ غذا کھا لے گی, جس کی شکار کرنے والی ہے وہ شکار کر لے گا. تو یہ تناسب جو ہے قرآن مجید اس کو بار بار کہتا ہے کہ تم اپنے اندر تو غور کرو, وفی انفسکم, ذرا تم اپنے اندر تو غور کر کے دیکھو تمہیں اس بات سے تمہیں خدا ملے گا کہ نہیں ملے گا. ہمارا خیال ہے کہ خدا ہمارے سامنے بولتا ہوا دیکھے تب ہم اس کو پہچانیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تو تمہیں ہر جگہ میں نظر آ رہا ہوں تمہارے مخلوق کے اندر, تم اس کو تو دیکھ لو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات اس میں بڑی دلچسپ کہی کہ چلیے صاحب ڈاکٹر یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پیدا کیا, ہم آج کل اتنے کمپیٹیبل ہو گئے کہ ہم بہت سے طریقوں سے خود بخود انسان کے مختلف طریقوں سے مصنوعی تخلیق بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات اس میں کہی کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. یہی انسان جو زندگی دینے والی توانائی دینے والی چیزیں ہیں وہ ایک وقت آتا ہے توانائی ان کی ختم ہونے لگتی ہے. جو زندگی ہے اس کے اندر ایک کوئی ایسی ایکسپائری ڈیٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب آ جائے گی. تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی آپ آج کے زمانے میں انسان جو ہے تھیوری میں تو لے آئے ہیں کہ صاحب 1000 سال تک جی سکتے ہیں اور ہم فلاں چیزوں پر قابو پا لیں گے تو مرنے کو ہم کنٹرول کر لیں گے. لیکن ابھی تک قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ کوئی ایسا نہیں ہے زندہ جو مرنے والا نہ ہو, جو خالدون. قرآن نے کہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تم ہمیشہ رہو گے, تو کیا اس سے پہلے کبھی کوئی ہمیشہ رہا ہے؟ ہم نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ رہنے کا موقع ہی نہیں دیا ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ یہ دیکھیے تو غور کیجئے تو موت دنیا کی واحد حقیقت ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. یعنی کافر سے کافر ہو تو انکار نہیں کر سکتا. وہ الگ بات ہے کہ موت کے بعد کے فلسفے تراشنے والے بہت ہیں کہ مرنے کے بعد یہ مل جائے گا, فلاں صاحب بتا دیں گے, فلاں صاحب وہ کر دیں گے, جو آپ کے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. لیکن موت تو ایک حقیقت ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان میں موت کو تقسیم کر دیا ہے اور ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا. یعنی کوئی ہم طے کر لیں کہ آج ماریں گے, کوئی اس کو مطلب یہ کہ روک نہیں سکتا. اچھا ہم نے طے کر لیا کہ ہم مرنے نہیں دیں گے مثلا کسی کو, مجالے کا مطلب یہ کہ انسان کی ساری جو ہے مطلب کوششیں مارنے کی ہوں, اس کو بچانے والا جو کہتے ہیں ہمارے جملہ ہوتا ہے کہ بچانے والا بڑا ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے ایک تیسری بات اس میں کہی, اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں جو وجود میں تمہارا آیا, تم سے پہلے کوئی اور قومیں تھیں, تم ان کی جگہ آ گئے, کیا تم اس بات کو ممکن نہیں سمجھتے کہ تم کو ہٹا کر ہم دوسروں کو لے آئیں؟ جناب غور کیجئے کہ قریب کی تاریخ میں دیکھ لیں, ایک وقت تھا کہ برطانیہ کا توت ہی بولتا تھا مثلا, وہ معلوم صاحب وہ تو بالکل دبک سہم کے رہ گئے, چھوٹا سا ہو گیا. امریکہ کا بولنے لگا, اب چلا کہ امریکہ بھی سکڑ رہا ہے مثلا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ سسٹم بنتا کہاں سے, یہ سسٹم کہاں سے مطلب نکل کے آ رہا ہے کہ مطلب ہم ایک قوم کو لاتے ہیں, دوسری کو ہٹا دیتے ہیں, تیسرے کو موقع دیتے ہیں. تو اللہ نے چوتھی آیت 61 نمبر کی آیت میں کہا کہ تمہاری طرح کے ہم اور شکلوں بنا ایسے انسان لے آئیں جو ہمارے زیادہ کام کے ہوں, اگر تو ہمارے کام کے نہیں ہو. وَنُنشِئَكُمْ, اور اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہو تو پھر تم ہم سے سبق کیوں نہیں لیتے؟
ہم یعنی ایسی چیزیں بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. آپ غور کیجئے کہ آج کا انسان اور 2000 سال پہلے کے انسان کی زندگی کا طریقہ کتنا بدل چکا ہے. کھانے کے طریقے، رہائش کے طریقے، سہولتوں کے طریقے. سوال یہ ہے کہ وہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی انسان کے لیے بنائی تھی، جنگل میں رہنے والے کے لیے، وہ کائنات کیسے اپ ٹو ڈیٹ ہو رہی ہے کہ آج کا جو سب سے ماڈرن انسان ہے اس کے لیے وہ صورتیں دے رہی. یعنی یہ کیپیسٹی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کیا تم اس بات سے تذکرہ حاصل نہیں کرتے؟ تو یعنی کتنا ہو گیا خاص سے اسی کو یہیں پہ رکھیں آج اس ہے. تو یہ نہیں بہت انٹرسٹنگ چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب. اس کو تو کم از کم تخلیق والے عمل کو تو پورا کریں آپ. ہاں میں تو یہ صورت واقعہ کا مثال لوگوں کو دیتا ہوں کہ بھئی اگر ایک یہی صورت صرف اس کا جواب دے دیں غیر لائک جو نان بلیورز ہیں تو وہ پھر بات ہے. صحیح ہے بالکل. مطلب یعنی واقعہ یہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے بندے کے مقابلے میں کتنا اونچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے مقام پر آ کر اس کی نفسیات کے مطابق اور اس کی بالکل وہ چیز جس کو وہ کہیں نہیں کر سکتا اس کو مخاطب کر کے کس طریقے سے بات کر رہا ہے. اب انسان اس کے باوجود بھی اکڑا رہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ سننا چاہے تو محرومی اس کی، اللہ تعالیٰ کی کوئی محرومی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان آیتوں کے اندر بہت جان ہے، بہت مطلب یہ کہ اس کے اندر وہ ہے. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ بدوؤں کو تو سمجھ میں آتی ہوئی بات، ہم تو آج بہت مطلب ماڈرن ہو چکے ہیں، اب ہمیں یہ باتیں مت سمجھائیے. آپ اس میں آپ کی اور ان کی پہلے کی ترقی میں صرف فرق یہ ہوا ہے کہ مثلاً پہلے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب پر چلتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے. آپ ذرا سے ترقی کر گئے کہ آپ 6 مہینے پہلے معلوم کر لیتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے. صرف اتنا ایڈوانسمنٹ ہوا آپ کے پاس، اس طرح کچھ نہیں ہوا. یہ آپ نے تھوڑا سا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کے اندر کچھ مطلب یہ کہ تھوڑا سا آپ کے لیے مصنوعی طریقے آپ نے اس میں لگا لیے کہ فرض کیجیے آپ فرٹیلائزر الگ سے بنا لیں، دو کسی اور چیز میں بچے کو دوسری جگہ کر کے پیدا کر لیں، مصنوعی رحم کے ذریعے سے پیدا کر لیں. لیکن جو پروسیس ہے اس پروسیس کو آپ اس کے اس فنڈامنٹل کو کبھی نہیں ہٹا سکتے. یعنی یہ چیز اپنی جگہ پر جو ہے. تو اس لحاظ سے ترقی جو ہوئی ہے، یعنی آپ لوگ ہم کہتے ہیں صاحب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، تو ہم تو معلوم کر لیتے ہیں. تو آپ دو باتوں کا جواب دے دیجئے کہ یہ جب انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا تب اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں تھا؟ آپ کے علم میں تو اب آیا نا جب تخلیق شروع ہو گئی. یعنی میں کارخانے میں گیا اور میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ ایک گاڑی بن رہی ہے. اچھا باہر والوں کو بالکل نہیں معلوم تھا اس گاڑی کے بارے میں، تو میں نے جا کے بتایا صاحب میں آپ کو بڑی اہم خبر دے رہا ہوں کہ مشین وہاں میں نے لگی دیکھی تھی اور گاڑی ایسے بن رہی تھی. تو جو آدمی نے کبھی بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اس کے لیے تو میرا علم بہت بڑا ہوگا. لیکن میرا علم کیا ہے؟ میرا علم وہ ہے جب میں گاڑی کے کارخانے میں گیا تب مجھے پتہ چلا. اللہ تعالیٰ کا علم تو وہ ہے جب کارخانہ کوئی وجود نہیں تھا، آدم علیہ السلام بھی جب نہیں تھے، جب اللہ کو معلوم تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی علم ہے اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بچے میں کوئی ڈیفیکٹ ہے کہ نہیں ہے، کوئی کمی ہے کہ نہیں ہے. مثلا یہ تو جسمانی بات ہوئی نا. لیکن وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کے دل میں جسم میں روح ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ 4 باتیں لکھتا ہے. اس کے رزق کے بارے میں لکھتا ہے جی، اور اس کی لکھتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اور ایک اور 2 چیزیں اور لکھتا ہے، یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. یہ آپ کی کون سی سائنس ہے جو مجھے بتا سکتی ہے؟ آپ کسی سائنس سے مجھے یہ بتا دیجئے کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ صاحب قیامت کے دن یہ آدمی کامیاب ہوگا اور قیامت کے دن یہ آدمی ناکام ہوگا. تو اللہ کا جو علم ہے وہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے قرآن مجید میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے انسان کو وہ تو ایسا جیسے آپ نے سمندر میں سے ایک قطرہ آپ نے ہاتھ میں لے لیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا اپنے علم حاصل کر لیا. تو آپ کے علم کی ترقی جتنی بھی ہے وہ ایک چھوٹے سے سرکل سے دوسرے سرکل تک ہے، بس اس سے آگے نہیں ہے. تو اس میں مولانا جو بات لکھی ہے بڑی اہم ہے کہ تمہاری پیدائش کی طرح تمہاری موت بھی ہمارے اختیار میں ہے. یعنی ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کون سا بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ختم ہو جائے گا جی، اور کسے پیدا ہوتے ہی مر جانا ہے اور کسے کس عمر میں جا کے مرنا ہے. جس کی موت کا وقت ہم نے طے کر دیا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس آگے پیچھے نہیں کر سکتی، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں کر سکتی. بڑے بڑے ہاسپٹل میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے سامنے مرتے ہیں، بلکہ خود ڈاکٹر اپنے وقت پہ مر جاتے ہیں جی. کبھی کوئی موت کو نہ جان سکا ہے، نہ آئی ہوئی موت کو روک سکا ہے، اور نہ یہ معلوم کر سکا ہے کہ موت کے ذریعہ کہاں سے کیسے واقع ہوا. ہم صرف اسباب تک جاتے ہیں لیکن اس کی جو اصل فیکٹر ہے اس میں ہم کبھی نہیں جا سکتے. پھر اس کے بعد جب اس نے کہا کہ ہم عاجز نہ تھے کہ تمہاری طرح کی شکلیں اور حید پیدا کر دیں، تو ایسے ہم اس پہ بھی عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری طرح کی تخلیق اور پیدا کر دیں. جب ہم نے تم جیسے لوگوں کو پیدا کر دیا تو اس کے آگے کی تخلیق بھی ہم کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آج تم اس طرح سے پیدا کرتے ہو کہ تمہارا نطفہ قرار پاتا ہے
ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ صورت نکلتی ہے، ایک صورت ہے، مگر ہمارے پاس یہ لگا بھاتا طریقہ نہیں ہے۔ مثلا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے ابراہیم عیسیٰ السلام کے ساتھ کیا، تو ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے آپ تو کہیں نا صاحب، یہ تو لا آف نیچر چینج نہیں کر سکتے آپ، قانون یہی کہتا ہے۔ مطلب پانی کو گرم کرنے کا جو اصول ہے وہ ہمیشہ وہی رہے گا، لوہے کو پگھلانے کا طریقہ وہی رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے مطلب یہ کہ آدم داؤد کے ہاتھ میں یہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے لوہا موڑ دیں، مثلا ہم ابراہیم کے لیے کر دیتے ہیں کہ وہ آگ جو ہے ان کے لیے ٹھنڈی بن جاتی ہے۔ تو تمہاری انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے روز ہم تمہیں اسی عمر کے انسان کی شکل میں پیدا کر سکتے جس شکل میں تم مرے تھے۔ تمہاری بینائی، سماعت اور دوسرے حواس کا پیمانہ ہم نے طے کر رکھا ہے، مگر ہمارے پاس انسان کے لیے بس یہی ایک پیمانہ نہیں ہے، ہم اس کو چاہیں تو بدل بھی دیں گے۔ اور آپ سوچئے کہ انسان جس حالت میں مرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے جوان ہو کے زندہ ہوگا، مطلب قیامت جنت میں رہے گا تو اس کو زندگی جوانی کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو طاقت دی ہے جو تم دیکھ سکتے ہو، بول سکتے ہو، تمہاری کھال ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں ہیں، سب کچھ ہے، یہ تو تم ہمیں اس میں عاجز نہیں کر سکتے کہ قیامت کے روز ہم تمہارے کھال کو مطلب یہ کسی اور شکل میں دے دیں، تمہارے جسم کو کوئی اور شکل دے دیں۔ آج ہم نے تمہیں ایک قانون کے تحت رکھا ہے کہ ہم دوسرے قانون کے تحت تم کو رکھیں جس میں بالکل موت نہیں آئے گی، یہ ہم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے پاس تو ساری اتھارٹی ہے۔ تم یہ طے کرو کہ تم 50 سال 100 سال کی زندگی میں مشقت آتی ہے تو اس کو تم برداشت نہیں کر سکتے، تو اگر ہم یہ طے کر لیں کہ تمہیں 10,000 سال زندہ رکھیں گے اور مشقت میں رکھیں تو کیا تم برداشت کر سکتے ہو؟ یعنی یہ وہ کوشچن مارک ہوتا ہے جو اصلاً انسان کا ٹو دا پوائنٹ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو اگر آپ اس سے صرف $10,000 دیں اور یہ کہیں کہ 1 منٹ کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ میں انگلی 1 منٹ کے لیے رکھو، وہ اس کی ہمت نہیں کرے گا مثلا، اور ہوتا کر بھی دے کوئی، لیکن جہنم کی آگ میں ایک آدمی یہ سوچے کہ صاحب میں مطلب یہ ہے کہ کروڑوں گنا بھڑکتی ہوئی آگ کو برداشت کر لوں گا، نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس یہ مسئلہ دنیا میں سمجھ میں آ گیا تمہارے کہ تم ایک حد میں آ کے بے بس ہو جاؤ گے، ایک حد تک تمہارے پاس اختیار ہے، تو تم اپنے آپ کو یہ تو سمجھ لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور اس کی بے بسی جب نہیں کر سکتے تو اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے انجام کا، اس سے تم ابھی اپنے آپ کو بچا لو، یعنی تم کو جو موقع مل رہا ہے وہ ابھی تم کر لو، کیونکہ اس دن تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ سوچ نہیں سکتے کہ بوڑھا جوان ہو جائے، کبھی تو بیمار نہ ہو، کبھی بڑھاپا نہ آئے، ہمیشہ جوان ہی رہے، یہ تمہاری قوانین حیات ہیں، لیکن ہم تمہارے لیے دوسرے قوانین بنا سکتے ہیں کہ بوڑھا جو ہے وہاں پہ جنت میں جائے گا، ہمیشہ جوان رہے گا، ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال اٹھایا، بڑا دلچسپ سوال ہے یہ، اس پہ مطلب یہ کہ آپ غور کیجئے کہ آج کے زمانے میں تو یہ سوال جو ہے اچھا سوال اللہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جاہل سے جاہل اور عامی سے عامی وہ بھی اپنے علم کے مطابق سمجھ سکتا ہے، اور طاقتور ترین علم رکھنے والا، بہت ہی گہرائی کا علم رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ اب اس نے اللہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ، یہ تم زمین ہے اس کے اندر تم پیداوار کیسے لیتے ہو، کیسے پیداوار لیتے ہو؟ آپ غور کیجئے کہ آپ کے پاس دنیا کے وسائلات نے بہت چینج کر دیے، لیکن آپ کا پروسیس کیا ہے؟ زمین کو کھودیں گے، اس کو تھوڑا سا ہموار کریں گے، اس میں کچھ فرٹیلائزر ڈالیں گے، اس میں مطلب یہ کہ بیج ڈالیں گے، اس کے بعد اس میں آپ کیا کریں گے؟ 3-4 کام آپ کے کرنے کے ہیں۔ آپ نے موسم کا انتخاب کرنا ہے کہ کس وقت کون سی چیز کی پیداوار ہوتی ہے، تو آپ نے وہ کام کر لیا۔ پھر آپ نے بیج کا مطلب جو صحیح بیج تھا وہ ڈال دیا، صحیح طریقے سے کھودا زمین کو، زمین ہموار کون سی ہوگی، کون سی نہیں ہوگی، کون سی بنجر ہے، سب آپ نے معلوم کر لیا، آپ کی معلومات ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ ان ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بوتے ہو، کھیتیاں تم اگاتے ہو، اگانے والا کون ہے؟ ہم یا تم؟ اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ کسان کے 90% کام اس نے کر دیے، 90% کام، صرف 10% کام کیا ہے کہ وقت پہ بارش ہو جائے۔ جی یہ بھی چلیے ٹھیک ہے، آپ نے انتظام کر لیا، ٹیوب ویل لگا لیا، فنا ہو گیا، پانی بھی ہو گیا۔ اب آپ کا اس کے بعد بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو آپ نے ساری محنت کی تھی اس کا ریزلٹ آپ کو مل جائے، یہ ریزلٹ جو ہے ان نون ہے۔ یعنی ان نون دو طرح سے، ایک تو یہ کہ آپ کہیں گے بھائی یہ بیج بوئیں گے تو 6 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد اس کا بیج نکلے گا، یہ تو ایک ہوا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے 100 بھٹے بوئے اور معلوم ہے کہ 50 اس میں سے خراب نکل گئے، اور 5 میں بہت اچھے دانے آئے اور 10 میں کمزور دانے آئے اور کچھ میں زیادہ آ گئے۔ یہ فرق کہاں سے ہوا؟ مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے جو ہیں بالکل ٹو دا پوائنٹ، ایک سے لے کے ایک، اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی ہوں۔ تو اس میں آپ غور کیجئے کہ لک اور قسمت جو ہے ایک موقع پر آتی ہے جب کسان جو ہے وہی سمجھتا ہے کہ اللہ میاں میں نے محنت کر دی، اللہ میاں کا نام میں ایسے ہی لے رہا ہوں، اگر وہ نہیں لیتا ہے تو
لیکن وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو کام کر دیا، لیکن اس کے بعد جو پروڈکٹ ہوگی وہ بائی چانس ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حصہ ہے جو ہم کرتے ہیں، یعنی تم نے جو محنت کی ہے اس کے بعد ہم اس کو پیداوار کو انجام تک پہنچا دیں، یہ صرف ہمارے حکم سے ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیجیے زراعت کے لاکھوں طریقے ہیں، مطلب یہ کہ کوئی طریقہ جو ہے ایک ہی جیسا ہو، چاہے کامیاب ترین ہو، لیکن اگر وہ فیل ہونا چاہے، آج آپ دیکھ لیجئے کہ مطلب یہ جو نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں اس کے بعد بھی پیداوار کے طریقوں میں جو نئے وہ آ گئے ہیں، وائرس آ رہے ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں، وہ دوبارہ پیدا ہو رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ نے ساری چیزوں پہ قابو پا لیا اور آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اور ایک اور بات آگے کہی، اگر ہم چاہیں تو یہ تمہاری کھیتی کو اجاڑ دیں. جو پانی برس رہا تھا وقت سے پہلے، جو پانی کو کھیتی کو ہرا بھرا کر رہا تھا، جب کھیتی تیار ہو وہی پانی برسے گا، وہ اس کو ستیہ ناش کر دے گا، اور تم جو ہے صرف ہنستے رہ جاؤ گے، یعنی تم مطلب یہ کہ لطیفے بناتے ہی رہ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہی کہ تم یہ بتاؤ کہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہمارا پاس تو کریڈٹ کا ایک لفظ نہیں آیا. یعنی ایسا لگا جیسے ہم نے کوئی تاوان بھرا تھا تمہارا، یا پھر یہ کہ ہم بڑے محروم ہیں. یعنی ساری چیز لینے کے بعد کہتا ہے صاحب، کہتا ہے نیچر نے بڑا کام کیا ہمارے لیے، وہ ہمارے سائنسدانوں نے بڑی مطلب زبردست کام کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انا لمغرمون، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جو تم کو دیا تھا وہ ہم نے تمہارے اوپر کوئی ہمارا قرض تھا، قرض اتارا ہے ہم نے تمہارا، بھائی ہم نے تمہارا کوئی قرض نہیں لیا. جی بل نحن محرومون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم تو جو حقدار ہو سکتے تھے تمہاری شکریہ کا، اس سے بھی محروم ہیں ہم. تو اس میں جیسے اس میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے اگر آپ غور کریں کہ انسان جانتا ہے کہ کہتا ہے کہ تم کس طرح سے پیدا کیے گئے تو معلوم ہے، تمہیں پرورش کر کے زندہ بنایا گیا، پھر ایک تمہارے لیے کس طریقے سے ایک چیز کو عقل و شعور، حکمت، صنعت، ایجاد، تدبر اور تسخیر کے انتظامات کیے گئے. یہ کیسا معجزہ ہے کہ مردوں کو دوبارہ جلانے کے کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ہوگا کہ مردہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگا، تو کہتا ہے پہلی مرتبہ کیسے ہم نے سب کر لیا. پھر اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اوپر کا سوال جو تھا جس میں یعنی یہاں پر ہے کہ اگانے والے تم ہو کہ ہم ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں پیداوار کی تخلیق ہیں اس کے ذریعے تم بھی وجود میں آئے. پھر اس تخلیق کو، تمہاری تخلیق کو زندہ رہنے کے لیے تمہیں غذا کی ضرورت ہے. تم ایسا نہیں ہوتا کھاؤ پیا نہیں، تو ہم نے تمہارے لیے دنیا میں انتظام کیا ہے. تمہارے کاشتکاری ہوتی ہے، تمہاری زمین سے صلاحیت پکتی ہے اور تمہیں فراہم کرتے ہیں، پھر بیج ڈالتے ہو، اس سے نشوونما ہوتی ہے، وہ تم نے جو مطلب یہ کاشت لہرانے لگتی ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ تم جس طریقے سے یہ چیزوں کو پیدا کرتے ہو وہ اپنے اصل رزق میں، اگر فرض کیجئے آپ بھوسا پیدا کریں تو بھوسے میں سے اچانک پھل نہیں نکلیں گے. اور آپ دیکھیے کہ ہزاروں مخلوقات ہیں جس کے اندر کوئی غذائیت نہیں ہوتی. یہاں پہ جتنے پیڑ لگے ہوتے ہیں پھلدار نہیں ہوتے مثلا، تو اب وہ آپ کچھ بھی کرتے رہیے، دعائیں کرتے رہیے، تب بھی کچھ نہیں ہوگا. تو آیت کا استدلال تو توحید کے حق میں ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس کے اندر آخرت کی دلیل بھی نکل آتی ہے کہ تم جو زمین میں بیج بو رہے ہو، ایسی تمہاری عمل کا بھی بیج ہے. اور یہ بات سمجھ لو کہ آخرت میں کھیتی تم وہی کاٹو گے جو یہاں بو گے. تو تمہاری زمین جو ہے وہ یہاں کی زمین ایک ہے، اور تمہاری ایک عمل کی زمین ہے جو آخرت میں جس کی کھیتی تمہیں کاٹنا ہوگی. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یہاں پر فرض کرو کانٹے بو اور تم پھل لے لو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو کیا آخرت کے حساب سے تم ایک برا کام کرو اور یہ سوچو کہ وہاں پہ انجام اچھا ملے گا؟ تو خود اس کے ذریعے سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک بات بتاؤ کہ ہم اتنا دے رہے ہیں، نوازتے چلے جا رہے ہیں، تخلیق کائنات کمی نہیں پڑ رہی ہے. پہلے 1 بلین تھے، غذا مل رہی تھی، اب 7 بلین، تب بھی غذا مل رہی ہے. بلکہ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں اگر صحیح طریقے سے تقسیم ہو جائے تو ابھی بھی کوئی بھوکا نہیں رہے. تو سوال یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم محروم ہیں. یعنی ہمیں کوئی مطلب جیسے کہتے ہیں پلٹ کے تم معاوضہ تو کیا دو گے، تم ہمارا صرف اتنے نہیں مان رہے کہ ہماری طرف سے یہ دیا گیا ہے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا پانی تم پیتے ہو، کتنی آسانی سے پی لیتے ہو. انتم انزلتموہ، یہ جو بادلوں کا سسٹم ہے تم نے بنایا ہے. ہم کہاں سے لے کر آئے جو برسنے والے بارش ہوتے ہیں جو نمکین پانی کو میٹھا بناتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے کہ آپ دنیا میں کتنی بڑی فیکٹری لگائیں گے. اب تو ڈیسالینیشن پلانٹ لگ گئے ہیں سعودی عرب میں اور مختلف جگہوں پہ جہاں سے نمکین پانی کو میٹھا بناتے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ دنیا کے اندر بادل کا جو سسٹم ہے کیسا اللہ تعالیٰ نے فلٹریشن رکھا ہے کہ نمکین سمندر سے وہ لے کے آتا ہے، جب پانی برستا ہے تو انتہائی میٹھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم اس بارشوں کو اتارتے ہو. لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اللہ نے پھر اس میں کہا کہ اگر ہم ایسا اس کو نمکین بنا دیتے، برستا ہوا پانی بھی نمکین ہوتا، تو تمہارا کیا حال ہوتا.
کیا تمہیں اس پہ شکر نہیں کرنا چاہیے؟ تو اب اس پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری بھوک بٹھانے کا نہیں بلکہ ہم نے تمہاری پیاس بجھانے کا انتظام بھی کر رکھا ہے. یہ پانی تمہارے لیے روٹی زیادہ ضروری ہے، تمہارا فراہم کیا ہوا نہیں ہے بلکہ ہم فراہم کرتے ہیں. یہ زمین میں یہ سمندر ہم نے پیدا کی ہے، سورج کی گرمی سے اس کو بھاپ بنایا، پھر اس سے پانی میں خاصیت پیدا کی کہ ایک خاص درجہ حرارت میں وہ بھاپ میں تبدیل ہو جائے، ہواؤں کے ساتھ وہ لے کے چلے، پھر وہ بھاپ جو ہے بادل کی شکل ہو، بادل سے پانی برسے اور وہاں برسے جہاں اس کی ضرورت ہے. یعنی یہ تناسب کیسے پیدا ہوگا؟ بادلوں کو معلوم تھا کہ فلاں جگہ جو ہے 2000 کلومیٹر پہ پانی کی ضرورت ہے، کہ وہاں پر فلاں صاحب کی مطلب وہ نہیں ہے. یہ سب ہماری تخلیق ہے. پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی ہے اس میں، جو کہ تم کرتے ہو، تم اسے شکر نہیں کرتے. اس فقرے میں اللہ نے اپنی قدرت کا ایک اہم کرشمے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حیرت انگیز خاصہ رکھا ہے. ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ خواہ چیزیں تحلیل ہو جائیں اور وہ مطلب یہ ہے کہ وہ حرارت کے اثر سے بھاپ میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو ساری آمیزشیں نیچے چھوڑ دیتا ہے بھاپ بننے سے. نتیجہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے اصل اجزاء کو لے کے اڑتا ہے اور جو خراب چیزیں ہوتی ہیں زمین میں رہ جاتی ہیں. اس صورت میں جو بھاپ اٹھتی ہے سمندر سے، وہ اگر وہ پھنس کی وہ ساری علائشیں لے کر پانی آ جائے، اور کبھی کبھی ہوتا ہے آپ دیکھا ہے کہ مطلب ٹاکسک رین ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے جو بعض دفعہ کلاؤڈ کی وجہ سے اور مختلف پولوشن کی وجہ سے ہوتا ہے، تو کیا صورتحال ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک اور نعمت اللہ نے بیان کی ہے، آپ اس پہ غور کیجیے. افرأیتم النار التی تورون، تم نے یہ دیکھو تم آگ کو جو سلگاتے ہو، اس کا درخت ہم نے کس درخت میں یہ آگ کی صلاحیت کیسے پیدا کی؟ اب آج تم کہیں گے لمی آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں، اب تو ہمارے پاس مطلب یہ ہے کہ بجلی کا سسٹم ہے، ہمارے پاس یہ گیس کا ہم نے بڑے بڑے سسٹم بنا لیے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ آج کا دنیا کا سب سے ماڈرن انسان بھی ہو جائے تب بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اصل باتوں کی طرف ہی جانا پڑتا ہے اس کو. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ہائکنگ پہ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو آپ کو پھر یہ ساری چیز لے کے جانا پڑیں گی. اور کبھی بجلی چلی گئی تو والے وہ گھر میں تلاش ہو رہی ہے کہ بھائی کہیں لکڑی پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے. تو اللہ نے کہا تم ذرا سا اس پہ غور کرو کہ تم نے یہ درخت پیدا کیے تھے جن کو یا ہم نے پیدا کیا ہے. نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے تمہارے لیے اس میں یاد دہانی رکھی ہے، درختوں میں یاد دہانی رکھی ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف یاد دہانی دلانے والے، اللہ کو یاد دلانے والے درخت. ومتاعاً، اور ہم نے تمہارے لیے ضرورت بھر کا سامان رکھا ہے. کاہے کے لیے جب تم سردی میں بو رہے ہو، کسی جگہ میں ہو اور سردی میں تم بو رہے ہو تو یہ درخت جو ہے تمہیں آگ دے دیتے، تم گرم ہو جاتے ہو. ومتاعاً للمقوین، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کفران نعمت کرتے ہو کہ بارش کو دیوتاؤں کا کرشمہ مان لیتے ہو، اور کوئی خیال کرتا ہے کہ سمندر سے پانی بٹھا یہ فطری عمل ہے جو ہوتا چلا آ رہا ہے، اور کوئی خدا کی رحمت کی سمجھتا ہے کہ اپنا حق نہیں مانتا کہ اس کے آگے سر جھکائے. تو درخت سے مراد یا تو وہ درخت ہیں جو آگ جلانے کی لکڑی فراہم کرتے ہیں، یا وہ ایسے درخت ہیں جن کے اندر خود بھی تھوڑی سی آگ بھڑکانے کی صلاحیت ہوتی تھی. اس آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہے جو ہر وقت روشن ہو کر انسان کو بھولا ہوا سبق دلاتی ہے. اگر آگ نہ ہوتی تو انسان کی زندگی حیوان سے آگے نہیں بڑھ سکتی. آگ ہی ہے جس نے انسان کے اندر اس طرح کی چیزیں بنانے کا طریقہ، غذاؤں کا طریقہ، مٹی پکا کر گھر بنانے کا طریقہ، صنعت و ایجاد کے دروازے کھلتے چلے گئے. ظاہر ہے اگر خدا وہ ذرائع نہ پیدا کرتا جس سے آگ جلائی جا سکے اور آتش پذیر مادے میں آگ نہ پیدا ہوتی تو انسان کی ایجادوں کا کوئی صلاحیت، کوئی کام نہیں آتی. مگر انسان یہ بات فراموش کر گیا کہ اس کا خالق کوئی پروردگار ہے جو بہت حکیم ہے، اور اس نے جو انسان کو قابلیتیں دی اس میں یہ صلاحیت رکھی ان قابلیتوں سے اس کو استعمال کرے. تو اگر اس میں دیکھا جائے تو ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے کہ بھائی ہم نے اس کے اندر صحرا میں اترنے والوں کا تک انتظام کیا جن کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے وہاں پر، ان کے لیے ہم نے اس کے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کہتا ہے فسبح باسم ربک العظیم. اگر تم اس بات کو مان لیتے ہو تو تمہیں پھر اس اللہ کی تصویر بیان کرنا چاہیے جو بہت بڑا رب ہے اور بہت پاک صاف ہے اور بہت ہی عیب سے پاک ہے. اگر تم یہ بات مان لیتے ہو تو ہمارا سارا مقصد پورا ہو گیا. یعنی ہم نے ساری تخلیق کی، ہم تم پہ کوئی احسان نہیں جتا رہے اور ہمیں پیدا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہم تم سے صرف ایک ہی بات کا مانتے ہیں. تو اتنا تو مان لو کہ اللہ آپ نے ہم کو دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ میں بل بھی نہیں دے رہا آپ کو کہ بھائی میں نے دیا اتنے مجھے بل دے دو. چیزیں اللہ نے بہت سی چیزیں فری رکھی ہوئی ہیں. آپ سوچیے آکسیجن نہیں مل رہی بعض جگہوں پر کورونا کی وجہ سے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو فری میں آکسیجن دی ہوئی ہے اس کی قیمت تو تلاش کیجیے. ہندوستان میں گیس کی ٹنکی جو 2 گھنٹے چلے گی وہ 50,000 ہزار کی بک رہی، اور اس کے بعد بھی انسان مر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کو مانتے ہو تو تمہیں اس کو لازماً تمہارے اندر یہ چیز آنی چاہیے کہ فسبح باسم ربک العظیم. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اور کیسا عظیم رب ہے، اور صرف یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے. تو یعنی آپ غور کیجئے کہ اتنا یعنی انسانی ٹچنگ ہے اس کے اندر
کہ آپ بالکل سامنے کی چیزیں ہیں، لیکن ہم ان سامنے چیزوں کو قرآن نے کہا نا کتنی آیتیں نشانیاں ہیں جن سے وہ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے. وَكَمْ مِنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی نشانیاں ہیں زمین آسمان میں وہ دیکھتے ہیں لیکن منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں. لیکن اگر انسان کو اگر ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو اس کو ایک ایک چیز میں اللہ کی حکمت نظر ہے نا. آپ غور کیجئے کہ ایک انسان جو ہے جس کو اپنے بارے میں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ساری کائنات پہ قبضہ کر سکتا ہوں، ایک وائرس نے اس کو ایسا نہتہ کر دیا ہے کہ اس کی ساری دنیا کی جتنی صلاحیتیں سب بیکار ہو گئی، اور ابھی تک انسان بھٹک رہا ہے. بڑے سے بڑا سائنسداں جو ہے وہ کسی نتیجے میں پہنچ ہی نہیں پا رہا. وہ کچھ ہوگا ان کے بعد جتنا علم، کچھ دھوکا ہوگا، کچھ سچا ہوگا، کچھ کمزور ہوگا، سب کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود انسان بھٹک رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساری چیزوں کو دنیا میں حاصل کر لیں. وہ جو کہتا ہے کہ کیا ہے کہ دوسرے گزرگاہوں کا سفر کرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے آفاق کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جی تو ہم مطلب یہ کہ جو دنیا بھر کی سفر تو کر رہے ہیں ہم، لیکن جو اپنا سفر ہے، جو ہمارا مقصد ہے، تو یہ انسان نے کیسے اپنے آپ کو پیدا کیا، اس کا جواب بہت سے بہت جو ہے آپ سائنس سے لے لیں گے تھوڑا سا، لیکن انسان کا پرپس کیا ہے، کیوں اللہ نے پیدا کیا، یہ صرف خدا بتاتا ہے. اور اس پرپس کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو آپ دیکھ لیجئے جب انسان کے اندر یہ پرپس نہیں آتا تو یہ کائنات فساد کی ذریعہ بن جاتی ہے. یہ انسان ذرا سے دولت مل جاتی ہے تو کتنا کرپٹ ہو جاتا ہے، کتنا بدعنوان ہو جاتا ہے، اور کتنا مطلب یہ ڈکٹیٹر ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہی انسان ذرا سا محسوس کر لے کہ میں خدا کے آگے کچھ نہیں ہوں، تو پھر انسان بڑا مطلب یہ پولائٹ ہو جاتا ہے، بہت ہی مطلب یہ کہ حساب دوسروں کا خیال رکھنے والا بن جاتا ہے، اور یہ دنیا جو ہے نعمت بن جاتی ہے. چلیے ابھی یہیں تک رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اس کو